पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से। हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर मुसल्लत कर दिया, एक करप्ट तरीन आदमी, और उसके साथ सारा करो जिसके नीचे इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उनका अपना वजीर नून लीग का कहता है उसने 18 कत्ल किए हुए। इन लोगों को हमारे ऊपर बैठाया। मैं समझता हूँ कि ये उससे भी बड़ी साजिश है। आपने अगर मुल्क को तबाह करना है तो चोरों को मुल्क के ऊपर बैठा दें। आपने एक फैक्ट्री को तबाह करना है तो एक करप्ट आदमी को फैक्ट्री का मैनेजर बना दें, फैक्ट्री बंद हो जाएगी आपकी। तो मुल्क जिसके 22 करोड़ का मुल्क, उसके ऊपर इन लोगों को बैठाना, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ यही नहीं कि हमारे खिलाफ साजिश है मुल्क की फ्यूचर के लिए, बट ये तौहीन भी है हमारी। और इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस तरह आप सब ने निकल के प्रोटेस्ट किया और बताया ये अनएक्सेप्टेबल है, मैं इसलिए आपको ख़ास तौर पे आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इसलिए वैल्यू करता हूँ क्योंकि मैं इतनी देर ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहा हूँ। मैं अपने 18-20 साल क्रिकेट खेलता था तो बाहर ही होता था पाकिस्तान के, और मेरी इंटरेक्शन, और मैं अपने यानी मैं पाकिस्तानी भी था और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी था। देखिए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, उनके अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं। एक, स्पेशली यूरोप और इंग्लैंड के अंदर, आपने डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को फंक्शन होते देखा, आपने इदारों को चलते देखा। आप सबसे ज़्यादा समझते हैं कि जो पाकिस्तान में हुआ है, इससे ज़्यादा जुल्म किसी कौम से नहीं हो सकता कि पहले साजिश करके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट गिराओ। और अच्छा, जिसने पाकिस्तान जब संभाला था तो बैंकरप्ट था, सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था पाकिस्तान का, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा बैरूनी खसारा नहीं मिला था। और उस मुल्क को, जो बैंकरप्ट मुल्क था, जिधर हमारे पास डॉलर्स ही नहीं थे, और यानी मेरे लिए इतना वो शर्मिंदगी का वक्त था कि मुझे जाके बाहर के मुल्कों से पैसे मांगने पड़े, क्योंकि हम बिल्कुल बैंकरप्ट थे। हाथ फैलाने पड़े और शर्म आती थी कि लोगों से हम पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो रिजर्व्स ही ख़त्म हो गया था। हमारे पास तो दो हफ्ते की इंपोर्ट्स के लिए पैसा ही नहीं था, हम डिफ़ॉल्ट करते जा रहे थे। तो वो मुल्क हमें जब मिला, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि इसके बावजूद कि हमारे दूसरे साल पे कोरोना ने हिट किया पाकिस्तान को, कोरोना वायरस ने, और आपको सबको पता है इंग्लैंड में, यूरोप में क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा है। आप ये समझें कि ये हमें बातें करते हैं अहलियत की, कि पाकिस्तान वो मुल्क था जिस दुनिया में रिकग्नाइज़ होता है कि सबसे बेहतरीन तरीके से हमने कोरोना को मैनेज किया। हमने अपनी इकॉनमी बचाई, अपने गरीब लोग बचाए, और फिर लोगों को कोरोना से बचाया। आप ये सोचें कि हमारे टोटल 31,000 लोग बदकिस्मती से जो कोरोना के अंदर गए। हिंदुस्तान में जो लेटेस्ट उनकी अब जो फिगर्स, रिवाइज फिगर्स आ रही हैं, साढ़े नहीं 50 लाख से ऊपर लोग उनके मरे। 50 लाख से ऊपर, 50 लाख से कोई यानी 55 लाख तक उनके लोग मरे, जो लेटेस्ट फिगर्स अभी आ रही हैं। उसी दौर, और उनकी इकॉनमी 7% ग्रो कर रही थी, -7 पे चली गई। हमारी इकॉनमी थी 0.2% पे, और हमने जिस तरह कोरोना हैंडल किया, हमारी तीसरे साल में 5.6% ग्रोथ रेट थी, जो IMF ने लेके आए। तो 0.2 से ऊपर इकॉनमी भी बची, हमने अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट दिया, हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, हमारी रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आपकी वजह से, क्योंकि हमने कोशिश पूरी की कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इनकरेज करें कि बैंकिंग चैनल से 31 अरब डॉलर की पाकिस्तान में रेमिटेंसेस आई, जो रिकॉर्ड है। हमारा जो डिजिटल रोशन डिजिटल पाकिस्तान था, उससे आपने उसके ज़रिए अट्रैक्ट किया हमने पैसे। हमारी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड थी। हमारी जो 5 फसलें थीं, और ख़ास तौर पर जो 4 बड़ी फसलें, उसमें पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई, सबसे ज़्यादा पैदावार हुई, क्योंकि हमने किसानों की मदद की, उनको ठीक टाइम में पैसे दिए, उनको सही कीमत लगाई अपनी फसलों की। कभी इतना पैसा हमारे किसानों के पास नहीं किया, जो 60% पाकिस्तान है। और हमारी जो इंडस्ट्री, जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स थे, वो रिकॉर्ड हुए। यानी मुल्क को तब इन्होंने, हमारी गवर्नमेंट गिराई, जब असल में मुल्क सारा
IMF کہہ رہا ہے سسٹینیبل گروتھ کے اوپر چلا گیا تھا، یہ بھی سازش تھی. ان کو خطرہ تھا کہ اگر اور جس طرح ہمارے سارے پلانز آگے جا رہے تھے، فیوچر لانگ ٹرم پلاننگ، ان کو ڈر یہ تھا کہ اب اس کے بعد سارے مشکل وقت سے تو ہم نکل چکے تھے، تب انہوں نے گورنمنٹ گرائی. اب میں آپ کو جو سازش کا بریف طریقہ یہ کرتے کیا، جو پرائم منسٹر مصدق تھے 1950 کی دہائی میں 54 میں جب تھے وہ، تو اب تو CIA کے پیپرز ڈی کلاسیفائی ہو گئے نا، تو آپ وہ پورا پڑھ لیں کہ اس کو کیسے کرایا گیا تھا MI5 نے اور MI6 نے اور CIA نے. طریقہ کیا تھا اور اس کا کیا مسئلہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ ایران کے تیل سے ایرانیوں کو فائدہ ہو. وہ ان کی جو برطانیہ کے امریکنوں کی کمپنیاں تھیں وہ زیادہ پیسے وہ لے کے جا رہی تھی، وہ چاہتا تھا ایران کو فائدہ ہو. اس کی وجہ سے انہوں نے اس کی گورنمنٹ کرائی. اور کیسے کرائی؟ سب سے پہلے میڈیا پہ پیسہ خرچ کیا، اس کو برا بھلا اس کے خلاف کیمپین کی گئی. میں آج پوچھتا ہوں میڈیا سے، اپنے میڈیا سے، ذرا آپ بھی پوچھا کریں کہ کدھر گئی مہنگائی. اب تو مہنگائی ہمارے دور سے اب تو ریکارڈ مہنگائی پہنچ گئی ہے. بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں انہوں نے، گھی ریکارڈ قیمت پہ، ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. اب کیوں نہیں مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس جا رہے جی کہ بتائیں جی کیا حالات ہیں اپنے؟ اب کیوں نہیں پوچھتے؟ ہمارے تھوڑا سا اتنا سا قیمت بڑھتی تھی، جا کے مائک پکڑ کے لوگوں سے کہتے تھے جی دیکھیں گورنمنٹ نے تباہ کر دیا، کدھر ہے نیا پاکستان. پیسہ چلا تھا اس کے اوپر، یہ پیسہ چلایا تھا ہماری گورنمنٹ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے. اور بالکل یہ مصدق سے انہوں نے کیا. پھر انہوں نے پیسہ چلایا اس کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے پولیٹیشنز پہ، جو ہمارے پہ پیسہ پہ، یہ سندھ ہاؤس میں جو نیلام گھر بنا ہوا تھا، پیسہ چلا تھا ان کے اوپر. پھر انہوں نے ڈیمونسٹریشنز کروائیں جو اپوزیشن پارٹیز تھی. یہ سارا جب مصدق کو گرایا تھا، آخر میں جب مداخلت ہونے سے پہلے یہ سب کچھ کیا تھا. انہوں نے بھی لانگ مارچ، کبھی فضل الرحمان آ رہا ہے لانگ مارچ، کبھی وہ بلاول آ رہا ہے سندھ سے لے کر لوگوں کو، وہ ساری فیل ہو گئی کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہی نہیں تھے. آخر میں انہوں نے ہمارے پاس یہ جو کیا. اور میں جو آپ سے اوورسیز پاکستانیز آپ سے جو میں نے امید لگائی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے پولیٹیشنز کو، کیونکہ اگر کسی کو بھی وہاں انہوں نے پتہ نہیں چلنے چاہیے پاکستان کی جو نیوز ہے، باہر نکلنے نہیں دی کہ یہ ہوا کیا پاکستان سے. وہاں باہر بتایا جی عمران خان بڑا انپاپولر ہو گیا تھا لیکن جی اس کو گرا دیا. انہوں نے کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ ہمارے پاس وہ جو میں نے اس کو کلاسیفائی کر کے وہ جو ڈاکیومنٹ ہے جو سائبر ہے، جو مراسلہ ہے، جو ہمارے ایمبیسڈر نے بھیجا، جو 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سامنے پریزنٹ ہوا، جس کے اندر واضح یہ ساری چیزیں ایمبیسڈر نے خود کنفرم کیا کہ کس طرح کی دھمکی دی گئی تھی. اور پتہ تھا ان کو کہ نو کانفیڈنس موشن آ رہی ہے، اور ان کو اور اس کے اوپر دھمکی دے کے اس کو کامیاب کرنا ہے. تو اب تو کلیئر ہو گیا سب کچھ. اب تو ان کو بھی ماننا پڑا کہ جناب وہ سارا کچھ اوتھینٹک ہے. لیکن باہر نہیں پتا، آپ کے یورپ میں نہیں پتا، انگلینڈ میں نہیں سپریس کیا ہوا ہے. وہ بھی ان کی بھی میڈیا ان کی اسٹیٹ پالیسیز کے ساتھ رہتی ہیں اور انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ بھی ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں. لیکن آپ کو کم از کم یہ پوچھنا چاہیے اپنے پولیٹیشین سے، لوگوں کو لکھنا چاہیے، لیٹر لکھنا چاہیے کہ یہ جو ہوا ہے یہ کیا یہ آپ الاؤ کریں گے اپنے ملک میں؟ کیا ہندوستان میں آپ کریں گے؟ یہ ایک 22 کروڑ لوگوں کے ملک میں یہ جو انہوں نے کیا ہے، کم از کم آپ کو لیٹر ٹو دی ایڈیٹرز کیمپین، اب تو کیمپین آپ کر سکتے ہیں. آپ پلیز اس کے اندر ضرور شرکت کریں کیونکہ وہاں آپ کی آواز اثر کرتی ہے، لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے. لوگوں کو پتہ ہے جب ایک آپ پوری کیمپین چلاتے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائے، لیکن آواز ضرور اپارٹ فرام پروٹیسٹ جو آپ نے کیے یہ ضرور کریں. دوسری چیز ہم نے تو یہ ایکسیپٹ کبھی نہیں کرنا. میں نے ابھی جلسے کر رہا ہوں لیکن میں انشاءاللہ 20 تاریخ کے بعد کال دوں گا اسلام آباد کی، اور میں یہ میری 26 سال کی پبلک ڈیلنگ کے اندر یہ میرا تجربہ ہے کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی پبلک نہیں نکلے گی جو انشاءاللہ اسلام آباد پہنچے گی. اور میں نے کبھی پبلک میں اتنا شعور اور بیداری نہیں دیکھی جو آج پاکستانی قوم میں ہے. میں نے کبھی پاکستانی قوم کو اتنا متحد نہیں دیکھا. صرف میں نے ایک دفعہ 1965 وار میں دیکھا تھا، میں 13-14 سال کا تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کس طرح ساری قوم اکٹھی ہو گئی تھی.
اس کے بعد یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ساری قوم اکٹھی ہو گئی ہے ایک چیز کے اوپر کہ غلامی نامنظور, امپورٹڈ حکومت نامنظور. ساری پاکستانی قوم میں نعرہ چل پڑا ہے. انہوں نے اتنی بے شرمی کی کہ وہاں ان کو آوازیں لگ گئیں جا کے مدینہ کے اندر, اور ہمارے اوپر کیسز کر دیے, بلاسفمی کیسز کر دیے. سوچے کہ کچھ شرم نہیں آتی کہ اس کے اوپر ہمارا یہاں شب دعا ہو رہی تھی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پہنچے ہوئے مدینہ, اور اس وقت انہوں نے ہمارے اوپر کیسز کیا اور شیخ رشید کے بھتیجے کو انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیے. یہ ہے وہ حکومت جو لے کے آئے ہیں, کرمنلز کی حکومت ہے. انہوں نے ساری زندگی یہ کیے, جھوٹے کیسز, مخالفین کے خلاف ڈرانا دھمکانا, اور جو نہ ڈرے اس کو خرید لاؤ, یا خریدو اور یا پھر. تو انہوں نے وہ جو کیسز کیے, میری ایک کنٹینشن ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں جدھر پاکستانی ہے, یہ حکومت کے لوگ چلیں, ان کو دو نعرے لگیں گے ہر جگہ, غدار اور چور, کہیں بھی یہ چلے جائیں, کیونکہ اس وقت قوم میں کنسنسس ہو چکا ہے اس چیز کا. اور اس لیے میں نے صرف میں لوگوں کو ایک پرامن احتجاج ہوگا ہمارا اسلام آباد میں, ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا انتشار ہو, بلکہ ہم فیملیز کو بھی بلا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں سب اس پہ شرکت کریں اس احتجاج میں, اور صرف لوگوں کے سامنے, قوم کے سامنے, انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے, اور یہ جو غدار ہیں ان کے سامنے اور اداروں کے سامنے, پبلک کا ان کو پتہ چلے کہ یہ قوم کھڑی کدھر ہے, تاکہ ان کو پبلک کا زور پتہ چلے کہ اس وقت قوم کدھر کھڑی ہے. جو میرا پاکستان کی ساری زندگی کا تجربہ وہ یہ کہ ہماری جو اشرفیہ ہے, ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے, وہ بدقسمتی سے کرپٹ بھی ہے, سافٹ بھی ہے, غلام بھی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جناب امریکہ کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ امریکہ کے خلاف ہو, ہم نے تو کبھی اینٹی امریکن بات نہیں کی, لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ غلامی نامنظور. ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں, غلامی نہیں کرنا چاہتے, اور یہ ساری قوم کی آواز ہے آج, کیونکہ قوم ہماری مضبوط ہے. جب بھی آپ پاکستانی قوم کو ٹیسٹ کریں گے, زلزلہ آیا میں نے خود دیکھا, سارے لوگوں نے شرکت کی. جب سیلاب آیا تھا وہ اتنا بڑا پاکستان میں تباہی مچی تھی اس کی, ہر پاکستانی نے مدد کی تھی, باہر بیٹھے اندر بیٹھے. یعنی ہمیں جب آزمایا جاتا ہے قوم کو, قوم کھڑی ہو جاتی ہے. اوپر ہمارے بدقسمتی سے چیری بلاسم بوٹ پالش بیٹھے ہوئے ہیں, جن میں نہ کوئی خودداری ہے, پیسے کی بت کی پوجا کرنے والے ہیں, پیسے ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں, چوری کر کے پیسہ باہر. آج ان کے جو بھی لنڈن جانتا ہے, سب سے مہنگے علاقے میں شریف خاندان کے گھر ہیں. ایک ایویڈنس نہیں دے سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا. اس لیے بیٹے باہر بھاگ گئے, کیونکہ بیٹوں سے جب پوچھنا تھا کہ بتائیں یہ آپ, ایک بیٹا 9 ارب کے گھر میں رہتا ہے اور دوسرا اربوں روپے کی جو پراپرٹیز ان کی اور جو مے فیئر کی ہے, بتا ہی نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ ہے, کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. آج تک پوچھتے رہے ان سے کہ وہ پینما پیپرز کے انکشاف کے بعد کہ بتائیں مریم کے نام پہ یہ 4 بڑے بڑے محلات ہیں آپ کے مے فیئر میں, پیسہ کدھر سے آیا؟ ایک پیپر نہیں یہ بتا سکے پیسہ کدھر سے آیا, نہ یہ بتا سکتے ہیں کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. اس لیے یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کبھی بھی اس ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے. ان کو پتہ ہے کہ کبھی بھی منی لانڈرنگ پہ ان کو پکڑ سکتے ہیں. جس طرح روس کے جو اولیگارکس ہیں, جو بڑے بزنس مین ہیں, ان کو آپ مغرب کے اندر ان کی پراپرٹی ضبط کر رہے ہیں, ان کو پکڑ رہے ہیں, اسی طرح جب بھی وہ چاہیں ان چوروں کو پکڑ سکتے ہیں. اس لیے کنٹرولبل ہے, یہ کبھی ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے. اور اسی لیے بھی یہ موومنٹ کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے. تو میں آخر میں آپ سب کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے اسی طرح مظاہرے کرنے ہیں, آپ نے جو آپ کے علاقوں میں پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو آپ نے ضرور خط لکھنا ہے, پٹیشن کرنی ہے, سوشل میڈیا کیمپین کرنی ہے. اور پھر آپ نے جو ہمارا وہ ہے جو ہمارا اکاؤنٹ ہے نامنظور.com, جو ہماری ویب سائٹ آئی, اس کے اوپر آپ نے سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے, کیونکہ ہم آپ پوری کیمپین چلائیں گے اپنی سارے پاکستان میں. اور اس کیمپین کے لیے ہمیں اوورسیز پاکستانیز کی بڑی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ آپ کی کنٹریبیوشن, تھوڑی سی کنٹریبیوشن یہاں ہمیں بڑا فائدہ پہنچاتی ہے.
اس میں ضرور آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ وقت یہ ثابت کرے گا کہ یہ جو پاکستان میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور یہ وہ ایک لمحہ ہے پاکستان میں جب یہ قوم بالکل آزاد ہو جائے گی اس طرح کے چوروں سے، ڈاکوؤں سے، غداروں سے، اور یہ پھر جو میں خواب دیکھتا تھا نیا پاکستان کا، انشاءاللہ اس خواب کی طرف ہم نکل جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔